बहुत थक गया हूँ यार, अब इस सफ़र ने मुझे थका दिया। मैं जानता हूँ तू नहीं आजमाता है जिन्हें तू पसंद करता है, मगर यार अब इस आजमाइश ने मुझे हर चीज़ से बेजार कर दिया। ये सफ़र बहुत तवील हो गया यार, अब मैं चाहता हूँ अब ये सफ़र ख़त्म हो जाए और मैं मंजिल को पहुँच जाऊँ जिसमें मेरी मुलाकात तुझसे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, हमारे बहन भाई, आंटीज अंकल, भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको देरगाह सलामत रखे। अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, सबके बच्चों को नेक बनाए। हमारे दिल से दुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए, ना ही दिमाग जगाते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी सब्र जमील अता फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको हौसला दिया है, तो आप सबके सामने आपको नज़र आ जाते हैं। बाकी जिनका हमने जाने अनजाने में भी दिल दुखाया है, तो हम हाथ जोड़ के तमाम उन बहन भाइयों से माजरत करते हैं। अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखा हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो, तो हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी वजह से किसी को कोई दुख पहुँचे, हम किसी को परेशान करें, कभी भी हमने नहीं सोचा। बाकी अगर हो भी गई है जाने अनजाने में, तो सबसे हम माफ़ी चाहते हैं। आप दिल से हमें माफ़ कर दें, और हमारे साथ किसी ने भी कुछ भी किया है तो हमने उन्हें दिल से माफ़ किया है। उनका मामला अपने रब के साथ। अब जो हमारे साथ हुआ है, जिस कार्य से हम गुज़र रहे हैं, और ये या जब तक हम ज़िंदा रहेंगे, तो ये दुख हमारे अंदर रहेगा और इससे कभी बाहर निकल भी नहीं सकते, चाहे जो भी हो जाए। ये दुख ऐसा हमें मिला ना कि ये भूलने वाला भी नहीं है, हम भूल भी नहीं सकेंगे। बाकी देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात किसी को इतना बड़ा दुख देकर किसी को मर्तबा दे रहे होते हैं। ये हमारे लिए आजमाइश है, या वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, हमें नहीं पता। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी वालिदैन के साथ इस तरह ना करे। ये जो दुख है ना, देखें, अब बंदा मर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, उसे दफना के वापस आ जाते हैं, तो एक तसल्ली सी हो जाती है कि वो इस दुनिया से चला गया है। उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, और 3 दिन के बाद वो तकरीबन भूल ही जाता है। अगर कभी याद आती है तो उसके लिए दुआ कर लेते हैं, उनके लिए या इसाले सवाब कर देते हैं कि वो इस दुनिया से चला गया है। ये जो दुख है ना, ये मौत से भी बड़ा दुख है, जो पूरी ज़िंदगी दिल से नहीं जाता। ये जो चोट लगती है ना बंदे को, वालिदैन को, वो उनके दिल से कभी भी नहीं जाती। बाकी जो हो गया, जो उन्होंने हमारे साथ किया, हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा है। ना ही हम उन पे किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे, ना हम खुद बदला लेने की कोशिश करेंगे। हम इस किस्म का माइंड रखते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात सब देख रही है। जो भी करेगी अल्लाह ताला की ज़ात करेगी, फ़ैसला उसके हाथ में है। हम किसी से कोई बदला लेने की नहीं सोच रखते, और ना ही किसी पे कोई हम ऐसे खामखा कार्रवाई करेंगे। अब उनकी वीडियो टिकटॉक पे अपलोड हो रही है, अजीब किस्म के उसमें जो है ना अल्फाज है, वो देखकर मुझे नहीं पता था। मैंने वीडियो देखी रुबीना सिस्टर की, तो उसमें वो बता रही थी, उसने भी यही कहा कि गलत कर रहे हैं जो इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। पहले मैंने नहीं देखी थी उनकी वीडियो। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, जो कुछ भी किया, हम कानूनी तरीके से गए, अपनी बच्ची के पीछे आखिरी हद तक गए। हमने कोशिश की कि हो सकता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन उसका नसीब, वो अपने खामद के साथ चली गई है। उसका नसीब है, आगे जैसे भी ज़िंदगी गुजरेगी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है।
باقی اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور جو بھی ہو گیا ہے اس پہ ہم مٹی ڈالتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ سب کچھ بھولیں، بالکل بھی توجہ بھی نہ دیں۔ باپ یہی ہے کا رشتہ جو ہے نا، باپ کا رشتہ وہ اس چوٹ کو، اس دکھ کو کبھی نہیں بھول سکتا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ماں کی سوچ ہوتی ہے نا، ماں کی سوچ ہوتی ہے صرف اسی حد تک کہ میرے بچے اچھا پہنے، اچھا کھائیں، تو محدود سوچ ہوتی ہے۔ لیکن باپ کی سوچ ہوتی ہے لامحدود، وہ ان کی پوری لائف کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے لائف کیسے گزاریں گے، کیسے زندگی ان کی گزرے گی، وہ ان کی پوری زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور یہ باپ کے لیے جو دکھ ہے نا، یہ صرف باپ ہی جان سکتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ باقی پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو یا کسی کو ہماری بات بری لگی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، سب سے معافی چاہتے ہیں، تو پلیز مہربانی کر کے ہمیں جینے دیں۔ اور کمنٹ آتے ہیں نا جو نیگیٹو کمنٹ جو ہم برداشت نہیں کر پاتے تو ہم ریموو کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اور دکھ نہ پہنچائے۔ یہ کمنٹ اس طرح کی باتیں ہم انہیں ہیٹ کر دیتے ہیں یا ریموو کر دیتے ہیں اس طرح کے کمنٹ کو۔ باقی الحمدللہ پازیٹیو کمنٹ آئے ہیں، اور جتنے بھی بہن بھائی ہماری ویڈیو پہ آئے ہیں انہوں نے نیگیٹو کمنٹ اکثریت میں نہیں تھے، پازیٹیو کمنٹ تھے الحمدللہ، اور پازیٹیو ہی آ رہے ہیں۔ کوئی تھوڑے بہت بیچ میں آ جاتے ہیں اس طرح کے کمنٹ، باقی ان کا معاملہ بھی اپنے رب کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات سب دیکھ رہی ہے، ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے۔ وہ ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے، جس طرح کی بھی کوئی سوچ رکھے ہم ان کی سوچ کو چینج تو نہیں کر سکتے۔ باقی اس پہ آپ سب بہن بھائی آواز اٹھائیں، جو یہ کورٹ میرج ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ لاکھوں بچیاں بچ جائیں، ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں، وہ ذلیل و خوار نہ ہوں۔ اس پہ آپ آواز اٹھاتے رہیں۔ جو قانون بن چکا ہے 18 سال کا تو اس پہ عمل درآمد ہو، یا اگر یہ ہو بھی رہا ہے آپ 18 سال کی ایج کو ختم نہیں کرتے تو کورٹ میرج ختم کر دیں، کورٹ میرج ختم ہو جائے۔ اس بات کو آپ ضرور اٹھائیں، اس آواز کو ضرور اٹھائیں تاکہ ماں باپ بھی ذلیل نہ ہوں اور بچیاں بھی جو اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں کم عمری میں تو ان کی بھی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔ اب دیکھیے ہمارے علاقے میں کافی ایسے کیسز ہوئے ہیں، اپنے بستی میں، اپنے علاقے میں ہم نے دیکھے ہیں، بچیاں بھاگ کر گئی، 5-6 مہینے بعد وہ لوٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھی ہیں جن کا ابھی تک رشتہ بھی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ماں باپ بیچارہ وہ بھی جلتا رہتا ہے، اور بچی جو بیچاری غلطی کر کے جاتی ہے پھر واپس آ کے بیٹھ جاتی ہے ماں باپ کے والدین کے گھر، تو وہ بھی بیچاری ذلیل ہوتی رہتی ہے پوری زندگی، انہیں تانے سننے پڑتے ہیں۔ تو اس پہ آپ ضرور آواز اٹھائیں تاکہ یہ کورٹ میرج ختم ہو جائے، یہ کورٹ میرج ہی نہ ہو، جو بچی بھاگ کر نکاح کرنا چاہتی ہے اس کا نکاح نہ ہو۔ دیکھیں آپ تو 15 سال کی لڑکی، وہ جو یہ مسئلہ بنا ہے نا انم جو نکلی ہے، انم نہیں، ان کی 13 سال ان کی ایج ہے بے فارم کے مطابق، جیسے وہ بتا رہے تھے۔ آج ہم گئے تھے ان کے گھر، عمران بھٹی جو بیچارہ مقتول اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم ویڈیو کی غرض سے نہیں گئے تھے، ویسے ہی گئے تھے ایک انسانیت کے ناطے ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے، کیونکہ ان پہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور نوجوان ان کی بیوی، حالانکہ بوڑھی بھی نہیں ہے، وہ جو ان کی بیوی ہے وہ تو بیچاری پاگل ہو گئی ہے، اور اس کی امی، اس کے بچے، جب میں اندر گئی نا تو سیریسلی میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی جو ان کی حالت تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، جیسے میرے اوپر نظر پڑی نا اس بچی کی، سب کی، تو کہنے لگے صاحب آنٹی ہمیں انصاف چاہیے، آنٹی ہمیں انصاف چاہیے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جب میرے ابو کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو میں نے کہا میرے ابو کو نہ لے کے جاؤ، نہ لے کے جاؤ۔ اس کی گھر والی کو تو بالکل ہوش بھی نہیں تھا، بالکل بھی ہوش، وہ بیچاری ذہنی توازن بھی کھو بیٹھی ہے، اس کا ذہن بھی جگہ پہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا۔ دیکھیں یہی کیسز ہیں، یہی چل رہا ہے، اس میں قتل عام ہو رہے ہیں،
اور خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. جو بچیاں جاتی ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے وہ خود گئی ہے گھر سے یا انہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے. 13 سال ان کی ایج ہے. تو اتنی چھوٹی ایج میں کوئی نکاح وغیرہ تو نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا مہینہ جا رہا ہے, وہ بچی لاپتہ ہے. تو اسی کیس میں 46 بندہ پہلے یہ سیدہ خالق نے اٹھایا. 47واں نمبر جو ہے نا یہ عمران بھٹی کا تھا. تو یہ بزنس جو ہے نا کیا ہوا, اس پہ بزنس چل رہا ہے. جتنے بھی بندے پکڑے گئے پھر پیسے لے کر ان کو چھوڑا گیا. کسی پہ جھوٹے وہ مقدمے ہو رہے ہیں, جھوٹی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں. تو یہ ملک پاکستان میں پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے, انصاف بالکل نہیں مل رہا. اب دیکھیں کرمنل ریکارڈ میں وہ بالکل موجود ہی نہیں تھے, ایک بھی ایف آئی آر اس پہ نہیں تھی. عمران بھٹی پہ بیچارے پہ, مقتول جو اس دنیا سے چلا گیا ہے, اسے اٹھا کر لائے, اس پہ تشدد کیا, ان کی موت واقع ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ انہیں اٹیک ہو گیا ان کے تشدد سے, لیکن پولیس کسٹڈی میں وہ قتل ہوا ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا جب انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تو پھر ادھر ہمارے شہر کوٹا 2 میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا, کیونکہ جو پولیس کسٹڈی میں بندہ چلا جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. ہمارے جو پہلے ضلع ہمارا مظفر گڑھ تھا, مظفر گڑھ شہر میں اس ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. جو پولیس کسٹڈی میں جاتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کو پتہ تھا, انہوں نے ایف آئی آر کی. جو انم بچی جو اغوا ہو چکی ہے 13 سال کی, ان کے والدین پہ, ان کے ورثاء پہ ایف آئی آر کی گئی. ایف آئی آر کر کے رپورٹ بنائی گئی. پھر وہ ہمارے ہاسپٹل کوٹا 2 کا وہاں پہ دی گئی. تو پھر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا. جو عام بندہ اگر جن کی ڈیتھ ہوتی ہے, جو قتل ہو جاتا ہے, تو اس کا پوسٹ مارٹم ادھر ہمارے شہر کوٹا 2 میں کیا جاتا ہے. اگر پولیس کسٹڈی میں جو ہوا اس کا مظفر گڑھ. تو اس لیے پھر یہ رپورٹ بنائی گئی کہ جو ان کے ورثاء ہیں بچی کے, وہ آئے, انہیں ڈالے سے اتار کر ہم لے کر آ رہے تھے, انہیں تھانے سے باہر ہی اٹھا لیا اور ان پہ تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا. عمران نامی مقتول کو, جو عمران مانی بھی مشہور ہے. لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ مانی ہم نے اسے کبھی بلایا بھی نہیں تھا. ان کے کزن, ان کے رشتہ دار وغیرہ, ہم اس کو بلاتے تھے محمد عمران بھائی, اس طرح ہم اس کو بلاتے تھے. مانی تو ہم نے اسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اچھا جب نمبر ان کے پاس گئے, سیدہ خالق نے سی ڈی آر نکلوایا, ٹوٹل سارا کچھ ریکارڈ ان کے سامنے آ گیا. اگر ان کے سامنے تھا, اس کی کوئی بھی تھوڑی سی بھی اگر وہ ملوث تھا تو آپ ان کو, ان کے ورثاء کو بتاتے کہ اس طرح جو ہے نا آپ کی بات ہوئی ہے یا اس سے بات ہوئی ہے, آپ کا نمبر اس میں آ چکا ہے, تو ہمیں انکوائری کرنی ہے. تو اس طرح وہ انہیں لے جاتے ہیں. لیکن ان پہ ظلم کیا گیا اور انہیں قتل کیا گیا. یہ ایک قتل ہے. اب قومی اسمبلی تک بات یہ پہنچ چکی ہے, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور حکام اعلیٰ سے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اس پہ آپ فوکس کریں, اس پہ آپ توجہ دیں, انویسٹیگیشن کریں تاکہ پوری انکوائری ہو. اور یہ جو قتل ہوا ہے بے قصور, اس پہ جو بھی ملوث تھے ان کو سزا دی جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے, تاکہ آگے بھی یہ ایسے معاملات نہ ہوں. بے قصور ایسے ہر بندے کو روندا جا رہا ہے, کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے, نہ ہی کسی پہ کوئی احساس کیا جا رہا ہے. تو خدا را مہربانی کریں, اس آواز کو آپ ضرور اٹھائیں تاکہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں یہ ظلم نہ ہو. چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچارے کے معصوم بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, 1 بہن ہے. جب میں نے ان کو دیکھا سیریسلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت میں بات بھی نہیں کر پا رہا تھا ان سے, جو میری کیفیت تھی ان بچوں کی حالت دیکھ کر. اندر تو یہ آپ کی بھابھی گئی, لیکن جب گئی نا تو سب اتنا رو رہے تھے, اتنا اور بددعائیں دے رہے تھے اسی میڈم کو کہ اللہ اسے تباہ کرے, برباد کرے, ہمارا کچھ نہیں اس نے بچایا. رات کو جب اس نے کنڈی کھٹکائی, آواز نہیں,
تو جیسے میری آنکھ کھلی اس کی امی بتا رہی تھی تو میرے آواز کانوں میں آئی, میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, پھر میں سو گئی, مجھے نہیں پتا کیونکہ سب الگ الگ کمرے میں سوتے ہیں. بعد میں 10 منٹ بعد میری بہو روتی ہوئی ہے, اس نے کہا کہ امی کنڈی کھولو. میں نے کہا کیا ہے بیٹا؟ کہنے لگی آپ کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے, 2 عورتیں تھیں, ایک میڈم سیدہ کالج اور اس کے ساتھ میں اور تھی, ایک کانسٹیبل تھی اور باقی پولیس والے تھے, اور سب جو نہ آئے آپ کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے ہیں. جیسے پتہ چلا سب اسی ٹائم اٹھ کر پیچھے گئے. جب پیچھے گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے, ان سے ملاقات بھی نہیں کرنے دی, اور وہ بیچارے باہر بیٹھ کے ویٹ کرتے رہے, آخر کار وہ بیچارے گھر آ گئے. کیا کر سکتے تھے, غریب لوگ تھے. اچھا اس پہ جو رپورٹ بنائی گئی نا, ادھر جو پوسٹ مارٹم ہوا, وہ بیچارے سادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ سادہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. ان پہ ان کے سین لیے گئے, جو بھی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک نوجوان جن کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, کیا ان کا مائنڈ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے؟ ان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے, یہ تو وہ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں محسوس کر سکتا. جیسے وہ اس کی وہی ہوش میں آتی تھی نا, کہتی تھی اللہ آپ کو برباد کرے, سیدہ خالق اللہ آپ کو برباد کرے. بس یہی بات وہ کہہ رہی تھی. بس وہ سب جو نا کہہ رہے تھے کہ آپ جو نا حوصلہ رکھیں, آپ انہیں دوائی کھائیے یا آپ سو جائیں. میں نے بھی تسلی دی اس اماں جی کو, اس بھابھی جان کو, بچیوں کو میں نے پیار کیا, ان کو میں نے تسلی دی. کہنے لگی آنٹی ہم اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہمارا بابا چلا گیا ہے. کیونکہ اس کا وہ جو ہے نا 2 بھائی ہیں, ایک بھائی جو ہے نا اس کا ٹھیک نہیں ہے بیچارہ, وہ ڈسیبل ہے, ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے, معذور ہے. اور پورے گھر کی کفالت یہی عمران بھائی کر رہا تھا, اپنے ماں باپ کی اور بچوں کی, بھائی کی. وہی ایک بندہ تھا بیچارہ جو اپنے گھر کی کفالت کر رہا تھا. آج ان پہ کیا گزر رہی ہے, اس پہ ہمارا حق بنتا ہے پورے پاکستان سے اس آواز کو اٹھائیں, ان بچوں کو انصاف مل سکے, جن پہ ظلم ہوا ہے ان کو انصاف ملے. اس پہ آپ سب بہن بھائی ضرور آواز اٹھائیں. جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پہ جو ہے نا اسی آواز کو لے کر آئیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. جو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی نوجوان وائف جن کا ذہنی توازن بھی اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, بیچاری پہ کیا گزر رہی ہے وہ ہی جانتی ہے, کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا. دیکھیں میں نے جب دیکھا نا اسے سیریسلی, اسی ٹائم میرے ساتھ حالات ہوئے وہ میں جانتی ہوں. وہ بیچاری بس اللہ معاف کرے جو اس کی حالت ہے نا, بیچاری 4 پہ پڑی ہے. اور وہ جو بچی دیکھیں جب اس کے باپ کو اٹھایا گیا, بچی پیچھے روتی رہی, ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ پیچھے بچے رو رہے ہیں. بہت پیاری بچی ہے, بہت پیاری بچی ہے, ہماری اپنی بچی کی طرح. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے, اللہ تعالیٰ انہیں انصاف دے. ہماری دعا ہے, بار بار آپ سب سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس آواز کو اٹھائیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. جس پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز جب تک ہم زندہ ہیں تو اس پہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. جس پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, تو اس میں ہمیں سب مل کر کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کا جو سسٹم ہے نا اسے ہم ٹھیک کر سکیں. جب ہم سب کوشش کریں گے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. جب ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے کوئی چاہے گا جس طرح بھی ہمیں ہکیل دے گا ہم چلے جائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا, ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ایسی بستیاں ملک ایسے برباد ہوتے ہیں. جب ہم ایک مٹھ ہو کر ہم آواز اٹھائیں گے, جو بھی سسٹم ہمارے ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جتنے بھی ہمارے ملک میں یوٹیوبر ہیں, جس بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں ضرور آواز اٹھانی چاہیے تاکہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہو سکے. اب ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے غریب لوگوں پہ, جو بیچارے آگے افورڈ بھی نہیں کر سکتے, جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں, ہم کیسے چلیں اس وہ کیس کو لے کر. اب ان بیچاروں کو ہوش بھی نہیں ہے, انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. اس میں ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اس آواز کو اٹھائیں, حکام اعلیٰ تک پہنچائیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز
جو ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے اس تک آواز پہنچائیں، IG پنجاب تک، اور جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان تک آواز پہنچے اور اس پہ انکوائری کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔ باقی ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اب دیکھیں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے، اپنی پوری فیملی کو، بیوی کو میں نے سنبھالنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے۔ اور طرح کے جو ہمیں کمنٹ آتے رہے غلط، تو اس سے پھر دل دکھتا ہے، ہماری ہمت ٹوٹتی ہے، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ جو درد دے تکلیف ہوتی ہے نا، وہ دل کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل کو تکلیف پہنچی ہے، یہ ہارٹ اٹیک سے بھی بڑھ کر ہے اور موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ بھی کم ہے۔ جو یہ دکھ ہے نا جو ہمیں ملا ہے، یہ بیٹیوں والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اولاد والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ والدین پہ کیا گزرتی ہے۔ اولاد کا جو دکھ ہوتا ہے وہ بھی بیٹی کی وجہ سے، وہ صرف باپ اور والدین ہی جان سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جو ہمیں اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، اور نہ کبھی ہم نے کسی کے خلاف کوئی ویڈیو بنائی، نہ کبھی کسی کے خلاف کوئی بات کی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہماری حقیقت کو، ہمارے مائنڈ کو، ہمارے اندر کو، ہمارے دل کی کیفیت کو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ باقی پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کا ہم نے دل دکھایا ہو، تو ہم معذرت کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، دل سے ہمیں معاف کر دیں۔ نہ بھی کریں تو جو ہمارا حق بنتا تھا وہ ہم نے کہہ دیا، باقی ہے آپ کی مرضی آگے۔ دیکھیں اس ٹائم پہ نا ہم بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم ایسے سمجھے ہم کچھ بھی نہیں بچ گئے۔ اللہ کی ذات کرم فرمائے، حوصلہ رکھیں اس میں۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، اب ہم جتنا بھی روئیں اس پہ ہمارا کچھ نہیں بن سکتا۔ ایسے خواہ مخواہ ہم خود کو پریشان کریں یا خود کو ٹینشن دیں، ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے، مرنے والے کے پیچھے بندہ مر نہیں جاتا۔ یا یہ جو دکھ ملتا ہے، پھر اگر ہم اتنا ٹینشن لیں، پریشان ہوں، تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا نقصان ہی ہے، ہمارا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ باقی دیکھیں، اگر کسی کو کوئی بندہ گالیاں دیتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، تو وہ اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں، اگر میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو یہ میرا اپنا نقصان ہے۔ اس کی نیکی جو ہے نا، میری نیکی اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی، اس کا گناہ میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اس بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر جتنے بہن بھائی مجھے گالیاں دیں گے، اس کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تو اس میں آپ سب کا نقصان ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا نقصان ہو، آپ کی نیکیاں ضائع ہوں، ہمارے گناہ آپ پہ کے اعمال نامے میں لکھے جائیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ باقی ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے، یہ ہر بندے کا اپنا ایک ظرف ہوتا ہے۔ جو ظرف والے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے، کسی کو ایسے برا بھلا نہیں کہیں گے جب تک انہیں کوئی تصدیق نہ ہو۔ اگر تصدیق بھی ہو گئی ہے تو یہ ان کی آبرو ریزی ہے۔ اب دیکھیں، بندہ کسی کی برائی کرتا ہے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اگر بندہ کسی پہ کوئی بات کر دیتا ہے جس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بندہ اگلا سچا ہوتا ہے، تو یہ بہتان ہے۔ غیبت سے بڑا گناہ ہے بہتان۔ اچھا، اگر کسی کی جیسے کہتے ہیں نا کہ میں پیٹھ پیچھے تو نہیں بات کر رہا، میں منہ پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ جو بندہ ہے غلط ہے، یہ ابرو ریزی ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کسی کی ابرو ریزی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماہ سے بھی زیادہ اپنے انسان سے پیار کرتی ہے اللہ کی ذات۔ تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیارا ہے۔ باقی ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، جس طرح کی بھی کوئی سوچ رکھتا ہے۔
बस हम यही कह सकते हैं कि खुदारा इस पे आप ज़रा गौर करें, ऐसे खामखा किसी पे बातें ना करें। अब कोई जो भी कर रहा है, अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती कर रहा है, एक और भी बात कहता चलो, जुल्म कर रहा है तो उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं। जो जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, उसको सज़ा ज़रूर मिले, उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं। बाकी जितने भी ये फैमिली चैनल हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपना कुछ कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं या प्रैंक कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हर यही चाहता है कि मुझे व्यूज़ आए, मैं कामयाब हो जाऊं। जो यूट्यूब पे आता है या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आता है, तो यही उनकी सोच होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम यूट्यूब पे आए थे, हम ये सोच लेकर नहीं आए थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, किसी को हम सफाई नहीं दे रहे। हम इस सोच पे आए थे ताकि हम गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, जो हमारी बेमा माएँ बहनें हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ, जो माजूर अफराद हैं हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनकी हम एक आवाज़ बन सके, उनका एक हम ज़रिया बन सके। बाकी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान के हाथ में रिस्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिस्क भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है। और हम तो ये सोच लेकर यूट्यूब पे आए थे कि हम अपना चैनल बना रहे हैं, इसकी जो अर्निंग आएगी उसकी अर्निंग से हम ऐसा कुछ सिस्टम चलाएंगे कि जो मुस्तहक है उनकी मदद करेंगे, जिस सूरत में भी होगी। फिर मैंने कोशिश की NGO रजिस्टर्ड करवाने में, अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें सनद नहीं मिली, अभी तक हमारा कोई काम शुरू नहीं हुआ, ना ही कोई हमें फंडिंग आई है वो NGO के सिलसिले में, बिल्कुल भी नहीं। बाकी जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको दीर्घ सलामत रखे, जो इतना कुछ कर रहे हैं। बाकी हमारी जितनी भी कौम बरादरी पड़ी है, हमने सब ने मिलकर एक अहद किया है, हम एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं। और जितने भी नौजवान हैं जिनका निकाह हुआ है, तो उन पे 200 रुपया हमने रखा है कि एक ही बंदे के पास हम जमा करेंगे। और जिस पे भी कोई वक्त आएगा, कोई जैसे ऑपरेशन आ जाता है या कोई गरीब बच्ची, यतीम बच्ची जिनकी शादी हो रही होती है, उनके पास तौफीक नहीं होती कि हम उनका जहेज़ ले पाए, तो उनमें हम उनकी हेल्प करेंगे। चाहे पूरी कौम में, कौम से हट के अपने इलाके में जो गरीब लोग पड़े हैं, पसमानदा इलाका है, तो उन पे कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो भी हम उनकी हेल्प करेंगे, जिस सूरत में भी होगी। तो ये हमने उसी रात ही, अब परसों की बात है, परसों वाली रात से हमने सबके नाम भी लिख दिए हैं, जितने भी निकाह शुदा है, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, निकाह हो चुका है, तो हमने पैसे भी जमा किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये हमारी पहोड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये ज़रूर कामयाब होगी। इसमें आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबी दे। हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो भी इस काम को करेंगी, इसको चलाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ईमानदारी से चलाएंगे ताकि गरीब लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाएँ। हमारी तो ये सोच है, अब पता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी कब तक है। अब रजिस्टर्ड हो चुकी है मेरी औलाद, आने वाली जो हमारी औलादें हैं वो इस काम को करेंगी, इस NGO को चलाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक दिन इसका ज़रूर नाम होगा, गरीब लोगों के ज़रूर काम आएगी ये NGO। और तमाम बहन भाइयों से मौदबाना गुजारिश है, दुआ करें। इस वक्त हम जिस हालत में हैं, बस अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस आज़माइश से निकाले। हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इसको वो कर पाए। असर की अज़ानें हो रही हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।